Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. कि हमारी दवा है बहमन सफेद, उर्दू में भी इसे बहमन सफेद ही कहते हैं। आपके सामने है बहमन नजर आ रहा है जो भिंडी नुमा रहता है लेकिन रंग उसका सफेद रहता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। बहमन सफेद को वाहिद बहन कहते हैं। लातीनी में इसे सिंटोरा बहन कहा जाता है। अरबी में बहमन अबियज, फारसी में बहमन सफेद, पंजाबी में भी बहमन सफेद और हिंदी में अजगंद विलायती से याद किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होने वाला जुज़्व है बहमन सफेद का, बहमन सफेद हो या बहमन सुर्ख, जड़ ही इस्तेमाल होती है। बहमन की जड़ ही दवा में इस्तेमाल होती है। सुर्ख और सफेद दो किस्म की बहमन पाई जाती है। दोनों के पौधे अलग अलग हैं लेकिन फायदे एक जैसे हैं, इसीलिए इसे मुश्तरका तौर पर बहमनैन कहा जाता है। जैसे हमने देखा था ब्राह्मी के दो किस्म के अलग अलग पौधे हैं लेकिन दोनों को फायदे एक हैं, इसीलिए उन्हें ब्राह्मी और ब्रह्मी ऐसे याद किया जाता है। हालांकि एक का नाम था बकोपा मोनेरी और दूसरे का नाम था सेंटेनेला एशियाटा का। सफेद बहमन मखरूती, टेढ़ी मेढ़ी, लंबी, चिकनी होती है। ये कहीं कहीं झुर्रीदार होती है, छोटी गाजर की तरह नजर आती है जो बाहर से हल्की सफेदी माइल ब्राउन होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। ये भी बहमनी है, आप देख रहे हैं कितनी सफेद है और बिल्कुल साख्त जो है आप उसको भिंडी नुमा नजर आती है आपको। उसका बालाई सिरा भी इस तरह नजर आता है जैसे भिंडी का हिस्सा है। एक पौधे में कई कई जड़ होती है, अमूमन 2.5 इंच लंबी और 1.25 इंच मोटी होती है। सख्त और वजनदार जड़ बेहतर मानी जाती है। लंबाई में धारियों की वजह से सफेद बहमन भिंडी नुमा नजर आती है। लंबाई में धारियों की वजह से सफेद बहमन भिंडी नुमा नजर आती है। बहमन सफेद सुर्ख किस्म की जो होती है वो कम झुर्रीदार होती है लेकिन इसमें कम ये कट कर दे पिछला। बहमन सफेद सुर्ख किस्म से कम झुर्रीदार होती है। मजा इसका, दोनों बहमन का मजा फीका और हल्का तलखी माइल होता है। लेसदार होती है, जबान में रखने से लेस जैसी नजर उसमें छूटती है। दोनों किस्म की बहमन में कुछ खुशबू आती है। आर्मेनिया, खुरासान और इराक ये 3 अहम इलाके हैं जहां बहमनैन पाई जाती है। यहीं से असल में पूरे दुनिया में दरामद होती है। एक इलाहिदा किस्म होती है जो असल में बहमन नहीं होती, ये इंडो पाक के पंजाब में पाई जाती है और इसको बहमन के साथ मिलावट के तौर पर मिला देते हैं। पौधे की माहियत जानते हैं, ये सुर्ख बहमन पौधे की माहियत जानते हैं। पूरी धूप में उगने वाला है ये पौधा, पूरी तरह धूप में उगता है। बहमन सफेद झाड़ी नुमा नजर आता है। पौधे की लंबाई बमुश्किल 1 मीटर होती है। शाखें बकसरत लेकिन बारीक बारीक होती हैं। हर टहनी के सिरे पर एक फूल लगता है। आप देख रहे हैं खलियानों में बिल्कुल सहरा में उगा हुआ जैसे नजर आ रहा है और ये अब खुश्क हालत में नीचे आप उसकी जर्द पत्तियां नजर आ रही हैं। इसकी टहनियां जो होती है वो आपको देखेंगे कि बारीक बारीक सी टहनियां हैं। इसकी कई खासियत है ये झाड़ी नुमा पौधे की, और असल जो बहमन सुर्ख का पौधा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसलिए दोनों की माहियत के लिए हमने वीडियो लेक्चर्स भी अलग अलग बनाए हैं। पत्ते बहमन सफेद और सुर्ख दोनों में नीचे की पत्तियां, जो नीचे की तरफ पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी पालक की तरह नजर आती हैं लेकिन ऊपर की पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं। ये नीचे की पत्तियां आपको नजर आ रही हैं और इसकी बालाई पत्तियां आप देख सकते हैं। ये ऊपर जाने जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती जाती हैं और फिर आगे कोने पे हर टहनी के सिरे पर फूल नजर आते हैं। ये एक फूल है। नीचे के बड़े पत्ते सूख कर जर्द हो जाते हैं। आप इस पौधे में देख रहे हैं कि बिल्कुल अब खिजा रसीदा हुआ जा रहा है और नीचे नीचे जर्द पत्ते बड़े बड़े से अलग हो गए हैं। बाकी बालाई जानिब आपको फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। फूल छोटे लंबूतरे गुंबद की तरह नजर आते हैं। ये बहुत मखसूस किस्म के फूल होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टहनी के सिरे पर एक एक फूल लगे हुए हैं
جن کے بالائی سرے پر زرد رنگ کی پنکھڑیاں گچھے کی شکل میں ایک جگہ جمع ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیے کتنا اچھے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ اس کا پھول ہے زیریں جانب کا حصہ اور یہ بالائی جانب اس کی پنکھڑیاں ہیں. بالکل آگے سے اگر آپ دیکھیں تو پنکھڑیاں اس طرح نظر آتی ہیں. اسی جگہ پر پھولوں کی جگہ پر ہی یہ پھل بن جاتے ہیں. نچلا حصہ جو وہ پھل میں تبدیل ہو جائے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر. اب یہ پھول اوپر کی پنکھڑیاں نکل گئی ہیں اور یہ بالکل خشک ہو کر اب پھل بنا جا رہا ہے. گنبد نما پھول ہی افیون کے ڈوڈو کی طرح 4 خانوں والے پھل میں بدل جاتے ہیں جن میں تخم بھرے ہوتے ہیں. یہ آپ ایک گھر کے آگے آرمینیا میں گھر کے آگے سفید بہمن کا پودا دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی ہے, اس جگہ پر بھی سفید بہمن کا پودا ہے. یہ بالکل خشک حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو اب ختم ہو جائے گا. نیچے کی پتیاں تک جھڑ چکی ہیں. اس کا بوٹینیکل ڈائیگرام دیکھتے ہیں. یہ ہے بوٹینیکل ڈائیگرام. الگ سے بوٹینیکل ڈائیگرام نہیں بلکہ اس کو محفوظ کیا ہوا ہربیریم ہے جس میں آپ کو اس کے پھول بھی نظر آ رہے ہیں, اوپر کی بالائی جانب کی چھوٹی چھوٹی پتیاں اور زیریں جانب کی بڑی پتیاں بھی نظر آ رہی ہیں. بہمن سفید جو ہے شمالی ہند میں کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دنیا میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں وہ شام. بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ پوری دنیا کا اور اس میں جن علاقوں میں بہمن سفید پایا جاتا ہے ایران, عراق, شام, ترکی کے علاقے, قزاقستان کے کچھ علاقے, روس کے کچھ علاقوں میں, یوکرین کے علاقہ, ان سب علاقوں میں, افغانستان کے. تو جو علاقے بتائے گئے یاد رکھیے, شام, کابل, شمالی عراق, آرمینیا, لیبنان, قزاقستان, ایران, عرب ممالک اور مغربی ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک جو ہے کچھ علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے. آئیے اب بہمن سفید کے افعال و خواص پر بات کرتے ہیں. بہمن سفید جو ہے اس کا سب سے اول جو کام ہے, نفع خاص جو بتایا گیا ہے وہ مفرح و مقوی قلب ہے. اور یہ بہترین اثر جو ہے اس کو ابو علی سینا صاحب نے اپنے ادویہ قلبیہ میں بھی اس فعل کی وجہ سے اسے شامل کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ نباتاتی ادویہ میں بہمن سفید سے بہتر قلب کو قوی کرنے والی کوئی دوا نہیں. تو اس کا سب سے بڑا خاص جو ہے نفع وہ مفرح و مقوی قلب ہے. دیگر افعال میں مقوی با ہے, مولد منی ہے, مسمن بدن ہے, بدن کو موٹا کرتا ہے, قابض ہے, قابض اثر رکھتا ہے, منبت لحم ہے, گوشت کی پیدائش کو بڑھاتا ہے, محلل ریاح ہے, ریاح کو تحلیل کرتا ہے, مفتح سدد ہے, مختلف رکاوٹوں کو کھولتا ہے اسی لیے ارکان کے لیے بھی کافی نافع ہے, مفتت حسات ہے, پتھری کو توڑنے والا ہے, مدر بول ہے, مدر حیض ہے, دافع نقرس ہے, نقرس جو عارضہ ہے گاؤٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں یہ بہت ہی کارآمد ہے, منقی رحم ہے, رحم کا تنقیہ کرتا ہے, رحم کی صفائی کرتا ہے. ان افعال کی بنیاد پر ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے اور کس طرح سے کریں گے. مفرح و مقوی قلب ہونے کی حیثیت سے خفقان, گھبراہٹ جسے کہا جاتا ہے, ذوف قلب, قلب کی کمزوری, نفسیاتی امراض بہت سارے ہیں, وحشت, کرب و وسواس اور وجول قلب, دل کے مقام پر اگر درد ہو, ایسی حالتوں میں بہمن سفید کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ بتایا میں نے, اطباء نے لکھا ہے کہ تقویت قلب کے لیے اس سے بہتر دوا کوئی نہیں ہے. ابو علی سینا نے اپنی ادویہ قلبیہ میں بھی اسے شامل کیا ہے. کیسے استعمال کریں گے؟ بہت ہی سادہ سی ترکیب ہے. 5 گرام کا صفوف ہمراہ دودھ. ہر مرض میں جتنے بھی آگے امراض بتائے جائیں گے, جتنے افعال اس سے استعمال کے بتائے جائیں گے, سب میں ترکیب یہی کامن ہے. سب سے عام اور اچھی ترکیب یہی ہے کہ اس کا صفوف بنا لیں اور اس کو دودھ کے ہمراہ استعمال کریں. مقوی با ہونے کی حیثیت سے ذوف با, جمع کی خواہش کی کمی, ایسی حالتوں میں سے استعمال کیا جاتا ہے. طریقہ یہ ہے آپ کے سامنے, تنہا صفوف استعمال کریں یا ایک خاص ترکیب بتائی جاتی ہے, مغز بادام, مغز پستہ, اخروٹ, ان سب کو دودھ میں جوش دیں اور پھر دودھ کا استعمال کریں یا کسی معجون جو ہے اس میں شامل کر لیں صفوف اور بہمن سفید کو استعمال کریں ذوف با کے لیے. مولد منی ہے, یہ اس کا خاص ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ صرف مغلظ نہیں ہے, گاڑھا نہیں کرتی ہے منی کو, بلکہ یہ تولید بھی کرتی ہے, اس کو بڑھاتی ہے. یعنی اسپرمیٹ
اسپرم کی کمی کی صورت میں اسے بہترین سمجھا جا سکتا ہے کہ بہمن سفید کو استعمال کیا جائے. جریان منی، قلت و رقت منی، صورت انزال کی کیفیت، بہت زیادہ کثرت احتلام ہو، ایسی ساری صورتوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تنہا ایک ہی بہتر طریقہ ہے، سفوف بنا لیں 5 گرام کی مقدار میں اور دودھ کے ہمراہ استعمال کریں. بہمن سفید کا جو جریان کے لیے نسخہ ہے، قوت بہا کے لیے کہہ لیجئے یا احتلام، کثرت احتلام کے لیے، اس میں یہ نسخہ بتایا گیا، اسے آپ بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا کچھ طویل نسخہ ہے لیکن بڑا کارآمد نسخہ ہے. مسمن بدن یعنی بدن کو موٹا کرنا ہے، دبلا پتلا شخص ہے تو ایسی صورت میں خاص طور سے عام جسمانی کمزوری ہو، لاغری سی ہو گئی ہو، کمزوری اور نکاہت محسوس ہوتی ہو ہمیشہ، ایسی صورت میں ہم صورت اور طریقہ وہی ہے. ایک نئی ترکیب بھی بتائی گئی ہے جو اگلے صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے کچھ بدن کو فربا کرنے کے نسخے. انتباہ یہی ہے کہ کسی حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں. پہلا نسخہ جو بتایا گیا ہے، بہمن سفید کو سفوف تنہا 10 گرام ہمراہ شکر کے استعمال کریں. دوسرا نسخہ، ہم وزن مغز بادام، مغز پستہ اور مغز اخروٹ ان کے ساتھ ملا کر پاؤ بھر دودھ کے ساتھ 40 دن مسلسل استعمال کریں. مسمن بدن کا تیسرا نسخہ بتایا گیا، ہم وزن مغز بادام اور چنے جو عام طور سے کھائے جاتے ہیں، وہ چنے پانی میں اتنا جوش دیں کہ یکجان ہو جائے، گاڑھا سا محلول بن جائے. کچھ دیر کے بعد اس کا پانی نتھار لیں اور اس پانی کو میں شکر ملا کر حسب ضرورت 40 دن استعمال کریں. بدن کو فربا کرنے کے لیے بہت مشہور ہے نسخہ یہ. اس کا اثر قابل بھی بتایا گیا ہے، اس لیے کثرت تمس جو ہے حیض کی جو زیادتی ہو جاتی ہے، سیلان الرحم سفید پانی جاتے رہتا ہے خواتین کو، بواسیر دموی ایسی بواسیر جس میں خون نکلتا رہتا ہے، اسہال اور زہیر و پیچش میں ایسی تکلیف میں بار بار دست آنے کی تکلیف میں پیچش میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تنہا سفوف استعمال کریں. منبت لحم، اس نیت سے، اس مقصد سے ہم اسیر الاندمال قروح یعنی ایسے قروح جو بڑے مشکل سے اب بھر رہے، زخم بھرا نہیں جا رہا ہے، بہت خراب ہو گیا ہے وہ زخم. قروح آکلہ ایسا زخم ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے اتنا گہرا ہوتا جاتا ہے کہ اندر سے گوشت کے حصے اور ہڈیاں تک نظر آنے لگتی ہے، اسے قروح آکلہ کہتے ہیں. ایسی صورتوں میں، ان جراحت اور قروح کی صورت میں اسے منبت لحم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نئے لحم کو افزائش کرتا ہے، نئے گوشت کو بھر لاتا ہے. اور استعمال کا طریقہ وہی ہے، یا تو سفوف استعمال کریں یا اس کا جوشاندہ بنا کر پی سکتے ہیں. محلل ریاح ہونے کی وجہ سے بلغمی امراض میں خاص طور سے اگر امام میں ریاحی کیفیت ہو گئی ہے تو اس کے لیے درد شکم ہے، ریحی نفخ شکم ہے، تبخیر ہے، افارا پن ہے، ان تمام ریحی تکلیفوں میں بہمن سفید کو شامل کیا جا سکتا ہے. طریقہ وہی رہے گا. مفتت حسات ہونے کی وجہ سے خاص طور سے گردوں میں اگر پتھری ہو جا رہی ہے تو، اور مثانے میں پتھری ہو جا رہی ہے، یہ مثانہ، ایسے میں ایک پرانی کتاب ہے خزائن الادویہ، بڑی ضخیم کتاب ہے خزائن الادویہ، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تنہا سفوف یا جوشاندہ استعمال کریں. دافع نقرس ہونے کی وجہ سے گاؤٹ میں کسی ایک خاص جوڑ پر، جیسے اس جگہ پر بڑے انگوٹھے کے جوڑ پر درد کی تکلیف ہے، لالی آ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے اور بے انتہا تکلیف رہتی ہے، باقی کسی جگہ پہ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس مرض میں نقرس میں کسی ایک خاص جوڑ پر تکلیف ہو جاتی ہے. اس میں بھی استعمال کا طریقہ وہی بتایا گیا ہے. تنہا سفوف 5 گرام کی مقدار میں یا اس کی ٹی بنا کر پی لیں. منقی رحم، خواتین میں تکلیف ہوتی ہے، امراض رحم رہتے ہیں، ورم رحم ہو جاتا ہے، سرطان رحم کی صورت میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. احتباس تمس ہو، اگر سیلان الرحم کی کیفیت ہو، ان صورتوں میں رحم کا، یوٹیرس کا تنقیہ کرنے کے لیے تنہا سفوف یا جوشاندہ استعمال کریں. مفتح سدد، سدوں کو، سدہ رکاوٹ کو کہتے ہیں، سدوں کو نکالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، سدہ جگر ہو، سدہ تحال ہو، رحم میں سدہ ہو، یا یرقانی کیفیت جو عام طور سے جگر کے سدے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان ساری کیفیتوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. طریقہ جو ہے عام طور سے جو بتایا گیا وہی رہے گا. اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم بتایا گیا ہے اور اس کی مقدار جو ہے سفوف کی 2 سے 5 گرام کی مقدار بتائی گئی ہے. جوشاندہ جو ہے وہ آپ 3 کپ بنا کے پی سکتے ہیں. اس کی مضرت یعنی نقصان دہ اثر جو ہے گرم مزاج کے لیے اور مقد کے لیے یہ نقصان دہ ہے اور سر درد پیدا کرتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے آپ مقد کے لیے خاص طور اس میں انیسون شامل کر دیں سفوف کے ساتھ، اور درد سر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عناب اور قطیرہ بھی اس میں شامل کر لیں.
بدل کے طور پر ہم وزن تودری لے سکتے ہیں، زرنباد لے سکتے ہیں، بہمن سرخ لے سکتے ہیں، اور نصف وزن اس کے آدھی مقدار میں اندر جو شیریں ہے، موسلی سیاہ و سفید ہے، اور ازگن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرکبات اس کے بڑے ہیں: حب جدوار، معجون چوب چینی، دواء المسک معتدل، دواء المسک جواہر۔ دواء المسک خاص طور سے قلب کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے دواء المسک کے نسخوں میں خاص طور سے بہمن سفید کو شامل کیا جاتا ہے۔ معجون سیر الوی خانی، خمیر گازوبہ، یہ بھی قلب کے امراض کے لیے، لبوب کبیر، ان سارے اور ان کے علاوہ اور بھی کئی نسخے ہیں جس میں بہمن سفید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں جو ان کے فائٹو کیمیکلز ملے ہیں، ان میں جو کیمیاوی اجزاء ملے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ میں ہر ایک کو نہیں پڑھوں گا، میں ہر ایک کی تفصیل نہیں دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ فلیونوائڈز، فینول، سیپوننز، ٹیننز، اور انہی فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پہ الگ الگ قسم کے اثرات جو ہے، الگ الگ قسم کے اثرات جو ہے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ قدرت نے ایک ہی جڑی بوٹی میں، بہمن سفید میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیمیاوی اجزاء شامل کر لیے ہیں، اور ہر کیمیاوی جز کی حیثیت سے ایک نیا اثر آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ حکمہ نے جو تجربات اور جو مشاہدات کیا، ان کے علاوہ اب نئی تحقیق کی روشنی میں بہت سارے ایسے ایکشن سامنے آ رہے ہیں جو بہمن سفید کی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو جدید تصدیقات کی روشنی میں اس کے فائٹو کیمیکل سامنے آئے، وہ ہے اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ہے۔ یہ مصفی خون بھی واقع ہوا ہے، فنگل انفیکشن کو دور کرتا ہے، پلازموڈیل انفیکشن جو ملیریا وغیرہ کی کیفیت ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، السرس کو دور کر رہا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے جو آج کے زمانے کی تکلیف ہے، اینٹی وائرل ایفیکٹ ملا ہے، اینٹی پروٹوزول ملا ہے، اینٹی کینسر ایفیکٹ بھی اس میں ملا ہے۔ یہ تو ابھی کم تحقیقات ہوئی ہیں، جو آگے بڑھتا جائے گا تو اس میں اور بھی آگے آپ کو اس کی اصطلاحات ملیں گی۔ یہ اس میں غلطی سے یہاں پر بابونا بتایا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ بہمن سفید کا صفحہ ہے۔ یہ ہے وہ آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل جو بہمن سفید پر منحصر ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے سسٹولک، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سسٹولک ہارٹ فیلور، یعنی دل کا ایسا عرضہ جس کے اندر سسٹولک جو پمپنگ ایکشن رہتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ فیل ہوا جاتا ہے، اس پر ایک تحقیق کی گئی ہے، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ قلب کے لیے خاص دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک آپ کے سامنے اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی اینڈ آئسولیشن آف لیوٹولل، یہ ایک قسم کا اس کے اندر فائٹو کیمیکل ہے، لیوٹولائن فرام سینٹوریا بہن، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی یہ یہاں پر لیوٹولائن کا خاص ذکر کیا گیا۔ تو یہ وہ آرٹیکلز ہیں جن کی بنیاد پہ اب ہمیں اور بھی ایک تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ ہماری جو دوائیں ہیں وہ واقعی ان تحقیقات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ حکمہ نے جو سوچا، جو مشاہدات کیے، وہ کافی حد تک درست تھے۔ اب ان کی تجرباتی طور سے ایکسپیریمنٹل لیول پہ ان کی تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ